बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज मैंने जो आपसे बात करनी है, तो सबसे पहले ये बात करें कि पाकिस्तान कहाँ था और किस मुकाम पर पहुँच गया। 1947 में आपको जैसा कि मालूम है, सबको मालूम है, 27 रमज़ान मुबारक को पाकिस्तान मक़बूज़ वजूद में आता है। वजूद में आने के बाद कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी ने हमसे वफ़ा नहीं की और वो सन 1948 के अंदर ही रहलत फरमा गए, पर्दा नशीन हो गए। उसके बाद पाकिस्तान जो था, वो जिसे कहते हैं कि हमारे जो सियासतदान थे उस दौर के, उन्होंने भी इसको खिलौना बनाए रखा। और मैं अपनी एक वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि इंदिरा गांधी ने ताना दिया था कि मैं इतनी साड़ियाँ तब्दील नहीं करती जितने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म तब्दील हो जाते हैं। बहरहाल उसके बाद अयूब खान साहब ने इक़्तिदार संभाला, और जो अयूब खान साहब इक़्तिदार संभालते हैं तो उसके अंदर पाकिस्तान का एक तेज़ तरीन तरक्की का वो दौर है। बहुत सारे क्या, तकरीबन जो इस टाइम मौजूदा डैम्स हैं, इसके अंदर 90% जो हैं वो अयूब खान साहब ने बनाए, जिसमें समरी डैम, रावल डैम, मंगला डैम, तरबेला डैम, वर्सक डैम, ये तमाम के तमाम इन डैमों में ये बड़े बड़े मैंने नाम लिए, ये शामिल है। आज मैं इसके अंदर थोड़ा सा इजाफा कर दूं कि सिंगापुर की जो पोर्ट है वो भी पाकिस्तान ने बना कर दी थी। जो इंटरनेशनल पोर्ट है सिंगापुर की, और बहुत नामी ग्रामीण पोर्ट है, वो पाकिस्तान ने बना कर दी थी। चाइना को हमने कर्जा दिया, जर्मनी जैसे मुल्क को हमने कर्जा दिया अयूब खान साहब के दौर के अंदर, और जिसे कहते हैं कि एक तेज़ तरीन तरक्की की। हमारे 5 साल मंसूबे जो थे वो हमसे कोरिया जो था कॉपी करके ले गया। आज कोरिया कहाँ से कहाँ पहुँचा और हम कहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, अयूब खान के बाद जनरल याहिया आते हैं, और हम जो हैं सिर्फ सियासी रस्सा कशी की वजह से आधा मुल्क गंवा बैठते हैं। आधा मुल्क जब गंवा बैठते हैं तो फिर भी हमें अकल नहीं आती। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो होते हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाते हैं, पहले सदर बनते हैं, फिर वज़ीर आज़म बन जाते। वैसे सबसे पहले वो सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का एक नया ओहदा निकाला था, वो बनते हैं। उसके बाद जनाब सदर पाकिस्तान बनते हैं और फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनते हैं। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जितना भी दौर इक़्तिदार है, ये तकरीबन आधा मुल्क गंवाने के बाद भी अकल से पैदल अफराद ने इसको धरनों और जलसे जुलूसों की नज़र कर दिया, और आखिर में वही नारा होता था कि मुक गया तेरा शो भुट्टो। बहरहाल उसके अंदर जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक़ साहब इक़्तिदार संभालते हैं, और जनरल ज़िया-उल हक़ साहब वो इक़्तिदार संभालते हैं कि समझ लें कि ये काफ़ी जूनियर जर्नल थे, और भुट्टो साहब इनको प्रमोट करके लेकर आते हैं। और उसके बाद के हालात आप सबके सामने हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। गैर जमाती बुनियाद पर इलेक्शन ज़िया-उल हक़ ने कराया, फिर जुनीजो साहब को फारिग कर दिया, फिर जो ज़िया-उल हक़ साहब एक हवाई हादसे में जिसे कहते हैं कि शहीद हो जाते हैं। उसके बाद मिर्ज़ा असलम बेग आर्मी चीफ बनते हैं, उनको बेनज़ीर पसंद नहीं होती है। बेनज़ीर को हटाने के लिए IGI बनती है, IGI का इक़्तिदार दिलाया जाता है। उसके बाद जनाब दोबारा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो इक़्तिदार में आ जाती हैं। नवाज़ शरीफ का जो पहला इक़्तिदार था वो इस्टेब्लिशमेंट ख़त्म करा देती है, क्योंकि इनकी जर्नलों के साथ लड़ाई हो जाती है। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो को इस्टेब्लिशमेंट जो है वो फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी जो कि इनके अपने सदर होते हैं, उनको ख़िलाफ़ करके उसको वो कर देते हैं। उसके बाद जनाब ये फिर दोबारा नवाज़ शरीफ साहब आ जाते हैं, और नवाज़ शरीफ साहब को परवेज़ मुशर्रफ साहब चलता कर देते हैं। फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब के जो दौर हुकूमत है उसके अंदर भी यही है कि वो बेनज़ीर को और नवाज़ शरीफ को इक़्तिदार से दूर रखने के नए नए तरीके ईजाद किए जाते हैं। बाहर वो भी एक तरक्की का दौर था, लेकिन ज़्यादातर जो तवानाइयाँ थी वो उस तरफ भी सर्फ हुई। और उसके बाद ये दोबारा भूखों, नंगों, चोरों और डाकुओं का जो टोला होता है, क्योंकि बेनज़ीर तो शहीद हो चुकी होती हैं, तो ये इक़्तिदार पर काबिज़ हो जाता है। ये मैंने पाकिस्तान का एक बहुत शार्ट एंड स्मार्ट सा आपको पस मंज़र बताया। आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत है पहले कराची था, फिर अयूब खान साहब जो थे वो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में उठा गए, कुछ सोच समझ के लेकर आए। अब इस्लामाबाद
کا ایک جڑواں شہر ہے جس کو راولپنڈی کہتے ہیں۔ راولپنڈی اور اسلام آباد جو ہے، اس کے رہن سہن میں، ان کے لوگوں کے بول چال میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر ایوان اقتدار جو ہے وہ اسلام آباد ہے، تو جسے کہتے ہیں کہ سیڑھی جو ہے وہ راولپنڈی ہے، اور یہ کوئی اتنی دور نہیں ہے، یعنی کہ آپ صرف ایک 0 پوائنٹ سے ٹوٹل 2 کلومیٹر کے بعد جو ہے ایک سڑک آتی ہے، اس کے سڑک کے ایک سائڈ پہ پنڈی ہے اور ایک سائڈ پہ اسلام آباد ہے۔ تو ایک تواتر کے ساتھ ایک بات کی گئی، کافی دنوں سے اڑائی گئی، پی ڈی ایم نے اڑائی، وہ یہ اڑائی کہ جناب شاید اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ وزیر اعظم جو ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے۔ یہ کیوں اڑائی جاتی ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ پنڈی اور اسلام آباد، ان کے لوگوں کے طور طریقے اور ذہنوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ اسلام آباد قدرے صاف ستھرا شہر ہے، پنڈی ذرا گنجان آباد شہر ہے، اور نالا لئی بھی مشہور و معروف ادھر سے بہتا ہے۔ تو جسے کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ بہرحال ان دونوں جگہوں کے اوپر اگر ہم آہنگی ہو تو پاکستان بہت ترقی کر سکتا ہے اور کر سکتا ہے، لیکن اگر ذرا سی بھی ہم آہنگی نہ ہو تو پھر ملک جو ہوتا ہے وہ کسی اور طرف چلا جاتا ہے، اور جو آج تک نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کہ کبھی جو ہوتی ہے کہ جو حزب اختلاف ہوتی ہے وہ ہوا دیتی ہے، سبرشن پھیلاتی ہے، کبھی حزب اقتدار جو ہوتی ہے وہ اس طرح کے جسے کہتے ہیں کہ ناجائز فیصلے ان پہ تھوپنے کی کوشش کرتی ہے، جس کی وجہ سے یہ چپلش چلتی رہتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ جناب پی ڈی ایم نے ایک بیانیہ پھیلایا اور تواتر کے ساتھ پھیلایا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے اور موجودہ وزیر اعظم کے تعلقات خراب ہو گئے، ان کو پھر ہوا دی جا رہی ہے، اور ایسی ہوا دی جا رہی ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ حالانکہ ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں اس کے تحت اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے ناراض نہیں ہے، لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے کہ شاید عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہے۔ اس کی وجہ دیکھیں، میں اپنے ہر ویڈیو کے اندر آخر کا جو ورڈ یوز کرتا ہوں وہ یہ یوز کرتا ہوں کہ پاک فوج پائندہ باد۔ ہمارے ملک کے اندر جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ عوام ہے، اور عوام کیوں طاقت کا سرچشمہ ہے؟ کیونکہ ان کے پاس ایک مسلح افواج کی شکل کے اندر ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو دشمن کو پاش پاش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کم وسائل کے باوجود، اور یہ چیزیں ہم منوا چکے ہیں، ہماری فوج منوا چکی ہے، ہمارا ملک منوا چکا ہے، بلکہ دنیا میں منوا چکا ہے۔ اب چکر کیا ہے؟ اب چکر یہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے، جو جسے کہتے ہیں کہ اپنے آخری ہچکولے بھی کھا چکی ہے، تدفین بھی اس کی ہو چکی ہے، تو وہ جو ہے وہ اس کو ہوا دیتی رہی اور ایسی ہوا دیتی رہی کہ جس طرح یہ نون لیگ کا ایک وتیرہ تھا، میں پی ڈی ایم کی نہیں نون لیگ کی بات کر رہا ہوں، کہ جھوٹ بولو، اتنا بولو کہ اس پہ سچ کا گمان ہونے لگے۔ انہوں نے یہی روش اپنائی۔ پھر ہمارے کچھ ادارے جن کے اندر عدلیہ سر فہرست ہے، عدلیہ جو ہے ہمارے ملک کا اتنا کمزور قانون ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ وہ قانون ان بڑوں کے لیے بنا ہوا ہے، چھوٹوں کے لیے نہیں، غریبوں کے لیے نہیں۔ غریبوں کے لیے تو یہ قانون بہت ٹائٹ ہے، لیکن وہ جو مالدار طبقہ ہے، جو اشرافیہ ہے، اس کے آگے ہماری جو عدلیہ ہے وہ سمجھ لیں کہ بھیگی بلی ہے۔ ان کو ناجائز رعایتیں دیتی ہے، ان کو باہر جانے کی اجازت دیتی ہیں، ان کو جناب بیلیں دیتی ہے، ان کے غبن کو جسے کہتے ہیں کہ پروٹیکشن دیتی ہے۔ پروٹیکشن کیسے دیتی ہے؟ کہ اسٹے آرڈر۔ تو بہرحال یہ جو بات میں آپ کو کر رہا ہوں وہ بات یہاں سے شروع کی ہے میں نے، کہ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور جسے کہتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم بقول پی ڈی ایم کے ایک پیج پہ نہیں ہے۔ اس کے اندر میں ذرا سی ایک فوج کی آج بات کروں۔ فوج کا کام جو ہے وہ مسلح افواج کا جو کام ہے وہ ملکی دفاع ہے، خارجہ پالیسی پہ نظر رکھنا ہے کہ کس ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں تو اس کے ساتھ ہم دفاعی تعاون بڑھائیں، کس ملک کے ساتھ ہم برے ہیں تو ہماری انٹیلیجنس اداروں کا کام ہے ہم ان پہ نظر رکھیں کہ یہ ملک
کے ساتھ ہمارے تعلقات، یہ ہمیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہی ہے. ہمارے جو ایک مسلح افواج کا ادارہ ISI ہے، ان کی ڈیوٹی میں ان کے کاموں میں آتا ہے. لیکن میں یہاں پہ ایک بات برملا کہوں گا کہ جب آپ کو معلوم ہے، میں تمام اداروں سے، حکومت سے، سیاستدانوں سے، سب سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک کے اندر اتنی کرپشن ہوئی ہے، اور کرپشن بچانے کے لیے سارے چور، ان میں سے 3 بڑے کون ہیں؟ 3 بڑے ہیں نواز شریف، آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان. جب یہ تینوں ایک ہو سکتے ہیں اپنی چوری، کرپشن، ڈکیتیاں بچانے کے لیے، تو کیا ہمارے ادارے اور ہمارے 3 یا 5 لوگ ایک نہیں ہو سکتے جو اس ملک کے خیر خواہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، جن کے پاس اس ملک کے اندر طاقت کا سرچشمہ ہے؟ طاقت کا سرچشمہ نہیں، منبع ہے. منبع سے ہی چشمہ بعد میں نکلتا ہے، پہلے منبع ہوتا ہے. آرمی چیف، ایئر چیف، نیول چیف، چیف جسٹس آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان، 5 افراد. کیا یہ 5 افراد ایک جگہ پہ بیٹھ کے اس ملک کا یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آج کے بعد ادھر کرپشن نہیں ہوگی؟ یعنی کہ جب سارے چور ایک پلیٹ فارم کے اوپر ایک چھتری کے نیچے جمع ہو سکتے ہیں، تو کیا یہ 5 اچھے لوگ ایک جگہ پہ بیٹھ نہیں سکتے اور یہ فیصلہ نہیں کر سکتے اور یہ عہد نہیں کر سکتے کہ یار کچھ بھی ہو جائے ان چوروں چکوں کا ساتھ نہیں دیں گے؟ ان کو جناب اس میں چیف جسٹس بھی شامل ہوں گے. چیف جسٹس کا کام ہے کہ فوری طور پہ جناب ٹرائل کروانے اور جسے کہتے ہیں کہ انصاف مہیا کرنا، اور انصاف کے ساتھ اگر وہ بے قصور ہے تو چھوڑیں، اور اگر غلطی ہے اور انہوں نے کرپشن کی ہے تو کیفے کردار تک پہنچائیں. کیا ان کی ڈیوٹی میں نہیں آتی؟ مجھے یہ بتائیں کہ 2.5 سے پونے 3 سال ہو گئے عمران خان ان مافیاز کے خلاف لڑ رہا ہے. نواز شریف کو بیل کس نے دی؟ عمران خان کا مجھے اچھی طرح وہ یاد ہے، جسے کہتے ہیں کہ اس میں فواد چودھری بھی شامل تھے کہ جناب 7 ارب کا شورٹی بونڈ ان سے لے لیں اور ان کو اگر یہ برطانیہ علاج کے لیے جانا چاہتے ہیں تو چلے. لیکن عدالت کیا کرتی ہے؟ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر ان کو چھوڑ دیتی ہے. اب یہ جو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اندر شہباز شریف گارنٹر تھا، کیا اس عدالت کو نہیں پتا کہ 28 دن سے زیادہ ہو گئے؟ وہ عدالت اس پہ سو موٹو کیوں نہیں لیتی؟ کیوں نہیں اس گارنٹر کو کہتی کہ اس بندے کو لے کر آؤ؟ اس لیے بس عدالت کا کام تو اس کو بھجوانا، اور اس کے بعد ان کا کام ختم ہو گیا، تالا لگ گیا عدالت کو. یا وہ جو فائلیں تھی وہ جناب جل گئیں جیسے شہباز شریف کے دور میں جلتی رہی. تو یہاں پہ یہی بات میں کروں کہ ابھی ایک خبر بڑی سوشل میڈیا کے اوپر اور نون لیگ کے حلقوں میں چل رہی ہے کہ جی اگلا وزیر اعظم تو شہباز شریف ہوگا. اگر اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ہی جوتے چاٹنے ہیں، ان طاقتور حلقوں کے اسٹیبلشمنٹ کی میں آج بات کر رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اگر ان کے جوتے چاٹنے ہیں اور ان کے پیچھے جناب بکری بن کر چلنا ہے تو پھر تو انا للہ و انا الیہ راجعون. ادروائز ایک خبر آ رہی ہے کہ آرمی چیف نے کوٹ لکھپت جیل کے اندر شہباز شریف سے ملاقات کی اور وہاں پہ یہ بات کوئی ہوئی ہے. اگر جو میرے نالج میں نہیں ہے، اور میں نے اپنے ذرائع سے بڑا معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے ذرائع بھی اس بارے میں خاموش ہیں کیونکہ خبر اس قسم کی ہے. لیکن یہ کچھ ہمارے نامور اینکر اور صحافیوں نے خبر دی ہے، تو اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں حقیقت ہے. لیکن میں اگر کا یہ لفظ اگر آرمی چیف نے شہباز شریف سے ملاقات کی ہے تو غلط کی ہے، ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. آرمی چیف وزیر اعظم کے ماتحت ہوتے ہیں تو ان کا کام صرف وزیر اعظم کے ساتھ ہے. ان کا کام کسی بھی سیاسی جماعت کے کسی لیڈر پائے وہ جس مرضی اس کا لیڈر ہے. قائد اعظم کے وہ الفاظ آج مجھے یاد آ رہے ہیں کہ قائد اعظم نے ایوب خان کو کہا تھا کہ آپ کا کام جو ہے وہ آپ کریں، سیاستدانوں کو سیاستدانوں کا کام کرنے دیں. یہ قائد اعظم کے الفاظ تھے ایوب خان صاحب. تو بات یہ ہے کہ اگر آرمی چیف نے ملاقات کی ہے تو غلط کی ہے. اور میں یہاں پہ مسلح افواج کے اداروں کو یہ کہوں گا کہ جو عزت، جو احترام جنرل آصف غفور کی وجہ سے، جو DG ISPR تھے، ان کی وجہ سے پاکستان آرمی نے حاصل کیا ہے، خدا کے لیے اس کو مت ڈبوئے تاکہ نیکسٹ ٹائم ہمیں پاکستان آرمی پائندہ باد کہتے ہوئے شرم نہ آئے، بلکہ ہم سر فخر سے بلند ہو ہمارا کہ نہیں جی ہم جو بات کہتے ہیں ہم اس پہ قائم ہے کہ ہماری فوج اللہ تعالیٰ اس کو پائندہ ہی رکھے. تو بات یہ ہے کہ لیبیا اور عراق کی ہمیں مثال دی جاتی ہے کہ ادھر کی مسلح افواج تکڑی نہیں تھی تو ان کا یہ حال ہو گیا. لیکن پلیز میں آپ کو پھر یہ بات کروں گا کہ یہ جو گرگٹ ہے گرگٹ، ان گرگٹوں سے جان چھڑائیں. اگر یہ کرپٹ ہیں تو ان کو کیفے کردار تک پہنچائیں،
اور یہ جو پاکستان کے 5 بڑے ہیں یہ ایک جگہ ہو جائے. یہ ایک ادنا سا میں شخص ہوں, ایک ادنا سا صحافی ہوں, یہ میرا مشورہ ہے. اور اگر آپ اس مشورے کے اوپر عمل کریں, میں ان 5 افراد سے, اور میں ان کو ایک ایک خط بھی لکھوں گا اپنی ذاتی حیثیت کے اندر, ان تمام 5 افراد کو ایک ایک خط لکھوں گا میں. تو میری یہ ان سے یہی التجا ہے گی کہ خدا کے لیے اس ملک کے حال پہ اب رحم کریں. 70 سال سے زیادہ کے اب ہم ہو گئے, یعنی کہ ہم بڑھاپے میں قدم رکھ چکے ہیں, اور بڑھاپے کے اندر سہارے کی ضرورت ہوتی ہے, مزید لٹنے کی سکت نہیں ہوتی. دنیا جانتی ہے کہ ان لوگوں نے لوٹا, براڈ شیٹ کمیشن, پناما لیک, فلانا لیک, ڈمکانا لیک, کوئی 75 اس قسم کی دنیا کے اندر اخباروں کے اندر آ گیا, ثبوتوں کے ساتھ آ گیا, سب کچھ کے ساتھ آ گیا. اب بھی آپ لوگ ان لوگوں کو رعایتیں دینے کے لیے تیار. یہاں پہ ایک بات کہتا چلوں, مولانا فضل الرحمان کی حالت بہت تشویشناک ہے. آخری خبر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی حالت, ویسے تو ہمیں عرصہ ہو گیا کوئی اچھی خبر سنے گے, لیکن بہرحال مولانا فضل الرحمان کی حالت بہت تشویشناک ہے. اور جو مریم صفدر صاحبہ ہیں وہ کہتی ہیں پپا پاس جانا ہے. اور ڈاکٹر جو ہے وہ عدنان آ چکا ہے پاکستان. تو یہاں پہ میں معزز عدلیہ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ جس بندے کی پلیٹلیٹس کم ہونے کے اوپر آپ نے اس کو ڈاکٹر عدنان کے ساتھ جانے دیا تھا, تو ڈاکٹر عدنان کو گرفتار کیا جائے. یہ سوشل میڈیا پہ بھی آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے, اور اس سے باقاعدہ اس چیز کی انویسٹیگیشن کی جائے, بلکہ جس نے دھوکہ دیا اس کو سزا دی جائے. تو یہ باتیں تھیں کچھ جو میں نے آج ذرا کرنی تھی. تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اور جو میرے یار دوست جو فیس بک کے اوپر میرے ساتھ ان کنٹیکٹ ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ جو میری ویڈیو ہے یہ زیادہ سے زیادہ پھیلا دیں, جتنا پھیلا سکتے ہیں اس ویڈیو کو پھیلائیں. تو ویورز, اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اجازت سے پہلے وہی 3 الفاظ. ایک تو یہ جو افغانی ہیں اب ان کو اس ملک سے چلے جانا چاہیے, ان کی ادھر کوئی ضرورت نہیں ہے, اور کسی وزیر اعظم یا صدر کو یہ اختیار نہیں ہے, اور نہ ان کو یہ عوام کی طرف سے وہ ہے کہ آپ ان کو نیشنلٹی دے دیں. کس بات پہ نیشنلٹی دے دیں؟ یہ پناہ گزین بن کے آئے تھے, ان کا ملک اب وہ ہو چکا ہے, یہ اپنے ملک جائے, اور ان کے بچے جو ہیں یہ اپنے لے کے جائیں. یہ نہیں ہے کہ وہ بچے پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں تو پاکستان, نہیں, وہ اپنے بچے لے کے جائیں. دوسرا ہے جو خواتین کی مخصوص نشستیں, قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, سینٹ, یہ ختم ہونی چاہیے. یہ ہمارے خزانے کے اوپر ایک 40% کا ایکسٹرا بوجھ. اور تیسرا وہی والی بات کہ کب آؤ گے, یعنی کہ وہ جو جب گلثوم نواز بیمار تھیں تو گلثوم نواز کے انہوں نے ایک ویڈیو وائرل کی تھی کہ عوام کے دل کے اندر شاید ہمارے لیے تھوڑا کہ گلثوم باؤ جی, گلثوم باؤ جی. اب عوام کہہ رہی ہے باؤ جی, تو باؤ جی کب آؤ گے؟ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ, پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ.